तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 याओ इमाम अल मुंतज़र, याओ इमाम अल मुंतज़र, याओ इमाम अल मुंतकिम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला शहंशाह अंबिया अलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन, खुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फी कुल्लि मशहूद, हुज्जतुल्लाहिल मौजूद, रहमत दारैन, अल मुहीत बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, मदीनतुल इल्म सकलैन, सिर्रुल असरारिल आलिया, नूरुल अनवारिल जलिया, मिराजुल अक़ूल, मौसिलुल उसूल, बिल वक्त व मौला ज़मान, शरीक अल कुरान, खलीफतुर रहमान, कामी अल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़ी अल ज़ुल्म वल उद्वान, इमामुना व इमाम अल इंस वल जान, साहिब अल असर वल अम्र ज़मान। दरूद पढ़ें शहंशाह के ज़हूर फुल। पहली दफ़ा ग़ालिबन आपके इस इलाके में आने का इत्तफ़ाक़ हुआ। मकसदियत पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस बात पे बात हो कि ये घराना हमें कैसा देखना चाहता है। थोड़ा थोड़ा अपने होने का सबूत देते जाइएगा, तवज्जो की सूरत में। दाएं बाएं ना देखना, बड़ी जल्दी मैंने खिताब करके आगे जाना है, लेकिन काफ़ी आप लोगों ने इंतज़ार किया, तो इंतज़ार का कोई ना कोई सिला भी तो मिलना चाहिए। परवरदिगार आलम कुरान में हुक्म ही 3 देता है, जिसमें वो खुद भी शरीक है। एक वो कहते मखलूक को तू दरूद पढ़, मखलूक कहती अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगर कोई मेरे अहले सुन्नत बैठे हैं, बल्कि मुझे बताया गया यहाँ काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा हैं, हमें इससे भी इतराज़ नहीं। कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद, इससे भी घबराहट नहीं। लेकिन दरूद का आगाज़ बड़ा खूबसूरत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो कहते हैं तुम पढ़ो, हम कहते हैं ऐ अल्लाह तू आले मोहम्मद पे दरूद भेज। हमें अपनी औकात दिखाई जाती है, तो क्या जाने उस ख़ानदान को जिस पे तो डायरेक्ट दरूद भी नहीं भेज सकता। बंदे की औकात का पता चलता है। वो कहते तुम पढ़ो, हम कहते तू हमारी तरफ से पढ़। कितना बड़ा घराना होगा ये, जिस तक दरूद भेजने के लिए हमें अल्लाह को कहना पड़ता है। दूसरा एक और काम है जो परवरदिगार खुद भी करते, हमें भी करने का हुक्म देते हैं, वो है इंतजार। एक खूबसूरत इबादत है इंतजार। इंतजार अगर आसान अल्फाज में कहूं तो जिंदगी है। कैसे? रात को बंदा सोता है, सुबह उठने का इंतजार है, सुबह काम पे जाते हैं, शाम को घर आने का इंतजार है। मेहरबानी महसूस हो गया, कदरदान हो, जुमले वसूल हो रहे माशाअल्लाह। खाना खाया, अभी खिलाएंगे या आपको सरकार का सदका, कहेंगे और खाओ, आप कहोगे बस। अब सुबह नाश्ते का इंतजार है, शादी हो गई नस्ल का इंतजार है, पूरा दिन मजदूरी की, शाम को दिहाड़ी का इंतजार है। इंतजार जिंदगी है। पूरा महीना काम किया, महीने के आखिर में तनख्वाह का इंतजार है। 25 साल सर्विस की, पेंशन का इंतजार है। भाई सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इंतजार में ही जिंदगी रखी। एक सांस यहाँ से निकलता है, दूसरे को इंतजार है। अगर इंतजार ही खत्म हो तो जिंदगी भी खत्म। वाह परवरदिगार, तूने कितना खूबसूरत इबादत हमसे करवा कर हम पे करीमी फरमाई। परवरदिगार, ये इंतजार है किसका?
چلو انتظار کی ابتدائی چیزوں سے پتہ تو چلا نا انتظار کی اہمیت کیا ہے، لیکن خالق انتظار ہے کس کا؟ کہا میرے محمد سے پوچھ، میرے حبیب سے پوچھ۔ یہ بے لوث موتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ میں محبت آل محمد میں نکلتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں نے کبھی اس کی قیمت نہیں لی اور نہ کبھی لوں گا۔ میں نیاز اس کو سمجھتا ہوں جو تم بھی کھاؤ گے، وہی میں بھی کھاؤں گا، یہی نیاز ہے، باقی لفافہ نیاز نہیں، یہ فیس ہے جو کہ محمد کے گھرانے کے احسان اتنے ہیں لینا بنتا نہیں ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ دیکھو ماشاءاللہ روزے رکھتے ہو نا؟ چلو میں تھوڑی سی انتظار پہ اور گفتگو کرتا جو پھر پاک رسول پہ جاتا ہوں جو انہوں نے فرمایا۔ روزے رکھتے ہو خیر سے، سارے رکھتے ہو، کیا خوبصورت اللہ نے روزے میں انتظار سکھایا۔ صبح اٹھے سحری کی، شام کو افطاری کا انتظار۔ دن میں کئی دفعہ دیکھا کتنا ٹائم رہ گیا افطاری سے، انتظار ہے نا۔ ایسے ہی ہے، ایک معرفت کی بات ہے، بات سنی شیعہ کی نہیں، معرفت کی الہی بات ہے۔ اگر سنبھالو تو روزے کے حوالے سے کرتا جاؤ۔ بھی بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ یہ بتاؤ صبح سحری سے لے کر شام افطاری تک انسان کچھ کھا پی سکتا ہے؟ نہیں۔ میں اور آپ مل کے کہیں گے روزہ ہے۔ جب تک حکم نہ ہو، حکم ہے صبح کھا، پھر حکم ہے شام کو کھا، دن میں نہ کھانا۔ میں نے اٹھا کے کسی مسلمان کے آگے دوپہر میں روٹی رکھی، میں نے کہا کھا، کہنے لگا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا نعوذ باللہ کوئی حرام ہے نہیں کھاتا؟ کہا نہیں، اصل میں اللہ نے روزے کے ذریعے حکم سمجھایا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا حکم جب آ جائے پھر حلال چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا پڑتا۔ شاباش شاباش علی، جب امر آ جائے، حکم آ جائے، پھر حلال چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگانا پڑتا۔ لو جی بات کرو کہیں اور نہ مڑ جائے، میں چاہتا ہوں انتظار پہ ہی چلو، تمہیدی گفتگو ہو ہی گئی۔ میں نے پوچھا اندر سے آپ کے علاقے والوں سے، میں نے کہا کس ٹاپک پہ بات ہو؟ کہنے لگے شاہ جی امام زمانہ پہ۔ ویسے کیسی ہستی ہے امام زمانہ؟ نہ سنی اختلاف کرتا ہے، نہ شیعہ اختلاف کرتا ہے، نہ دیوبند اختلاف کرتا ہے، نہ بریلوی اختلاف کرتا ہے، سب کہتے ہیں کوئی آئے گا۔ تھوڑا سا اختلاف ایک بات پہ ہے، ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں ابھی پیدا ہوگا، علی والے کہتے ہیں آ چکا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی صدیوں سے زندہ ہو؟ علی والے کہتے ہیں اللہ چاہے تو وہ زندہ رکھ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے رکھ سکتا ہے؟ کہا کبھی تو نے سنا نہیں 4 نبی اللہ نے آج بھی زندہ رکھے۔ اگر علی کل شیء قدیر اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ نبی زندہ رکھ سکتا ہے، تو کیا سردار کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ مہربانی سید، اگر علی کل شیء قدیر اس چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اور یقیناً اگر والی بات ہی نہیں وہ رکھتا ہے، کسی کو وقت معلوم تک کہ اس نے مہلت بھی تو دی تھی نا، وہ بھی تو زندہ ہے نا۔ انکار کرنے والا زندہ۔ بات گہری آ گئی۔ شاہ جی ایک دلیل دینے لگا ہوں، بات سامنے آگئی سرکار کا صدقہ، امید ہے کوئی روح بیٹھی ہوگی جس تک یہ پیغام پہنچے گا۔ میں نے ایک دن کہا اللہ کا عادل ہے کہ کوئی موجود ہے۔ بندے کہنے لگے شاہ جی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر خدا کسی کو وقت معلوم تک بھٹکانے کی مہلت دے، اللہ کا عدل ہے، پھر بچانے والا بھی ہوگا۔ شاباش شاباش۔ مولانا میں ایک آپ کو تحفہ دینے لگا ہوں، قم میں جا کے طالب علموں کو کہنا کہ ایک تحفہ میں پاکستان سے لے کے آیا ہوں، بڑا قیمتی تحفہ ہے۔ محشر کا دن ہو، اگر وہ نہیں ہے، محشر کا دن ہو، میں نے اور آپ نے گناہ کیا،
خدا نے کہا کیوں کیا؟ ہم نے کہا بھٹکانے والا جو بھیجا تھا، بھٹکانے والا جو بھیجا تھا۔ آواز آئے گی نہیں، میں عادل ہوں، بھٹکانے والا بھیجا تھا تو بچانے والا بھی بھیجا تھا۔ یقین مہربانی، بچانے والا بھی موجود تھا۔ ایک جگہ میں نے خطاب میں گزارش کی، میرے سامنے اہل سنت کافی تشریف فرما تھے، بڑی پیاری بات ہے، لطف لوگے۔ میں نے یہی بات کی نا تو میرے سامنے کچھ علماء بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے سید اس میں کوئی شک نہیں، اللہ نے بچانے کا بھی انتظام رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ کے مطابق کیا ہے؟ کہنے لگے مساجد میں بیٹھے ہوئے مولانا۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، کیا بات ہے ان مولاناؤں کی، لیکن یہ بتاؤ ایک گاؤں میں بندہ رہتا ہے 10,000، مسجدیں ہیں 4، 50 70 100 نمازی بمشکل اکٹھا ہوتا ہے، وہ بھی نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، کوئی غور ہی نہیں کرتا اللہ نے رکوع کیوں کروایا، اللہ نے سجدہ کیوں کروایا، اللہ نے قیام کیوں کروایا، خدا نے نماز کیوں پڑھائی، کوئی غور ہی نہیں کرتا، ہر کوئی فرض سمجھ کے پڑھے جا رہے۔ میں نے سے کسی نے ایک سوال کیا تھا، شاہ جی یہ بتاؤ کیسے پتا چلے میری نماز قبول ہو گئی؟ پڑھے تو جا رہے ہیں ہم سب، کیسے پتا چلے میری نماز کا؟ میں نے کہا نماز کا فائدہ ڈھونڈ۔ کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا نماز کا فائدہ ڈھونڈ کیا ہے جو پاک رسول کی زبان سے نکلا؟ کہنے لگا نماز کا فائدہ ہے نماز مومن کی معراج ہے۔ میں نے کہا یہ بات کی بات ہے، کوئی اور فائدہ بات؟ کہنے لگا نماز دین کا ستون ہے۔ میں نے کہا یہ بھی آگے کی بات ہے۔ میں نے کہا کوئی اور فائدہ بتا۔ اہل سنت اہل مدینہ ایک مجھے کہتے ہیں سید پھر اگر اصل فائدہ ہے تو وہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے، نماز برائی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اور اگر تو نے کہا کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہو گئی؟ جس دن تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئی سمجھ لینا نماز قبول ہو گئی ہے۔ مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ۔ جس دن تجھے ہر مستور ماں بہن بیٹی نظر آئی سمجھ رہے نا تیری نماز قبول۔ اگر تو عورتوں کو اس طرح دیکھتا ہے اور یہ بچیاں مردوں کو دیکھتی ہیں اس کا مطلب کوئی عبادت قبول ہی نہیں۔ حضور کا کرائٹیریا دیا ہے مولانا، کیسی بات ہے بھی قبولیت کا کوئی تو معیار ہو؟ کیا ہم نے محشر پہ رکھ دیا، آخرت پہ رکھ دیا؟ پڑھے جا رہے، رزلٹ لے، ہر چیز میں رزلٹ لیتا ہے۔ بینک میں پیسے رکھتا ہے، بینک منافع نہ دے بینک سے پیسے نکلوا لیتا ہے۔ نوکری کرتا ہے، بغیر تنخواہ کے نوکری کوئی کرتا ہی نہیں جب تک رزلٹ تنخواہ نہ ہو۔ کاروبار شروع کیا جائے منافع نہ ملے، بندہ کاروبار نقصان میں چلاتا رہے گا؟ نہیں، رزلٹ ہی نہیں ہے۔ ہر چیز میں رزلٹ ہے۔ مسلمان اپنا رزلٹ محشر پہ رکھ رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی مہربانی۔ طبیعت گھبرا تو نہیں گئی؟ کیسے سید آ گیا اور ہمیں کہاں کہاں سے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ یہ تمہارے بھلے کی باتیں کر کے جا رہا ہوں، یہ بڑی ضروری ہے، ورنہ ٹکرے مار مار کے اٹھ بیٹھک کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ کمال پیدا کرو، روح نماز پہ غور کر۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے قیام کیوں کروایا؟ ہائے ہائے ہائے، خدا نے رکوع کیوں کروایا؟ سجدے دو کیوں؟ ہے نا غور طلب چیزیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس گھرانے کے ماننے والے روح زمین پہ مسلمانان عالم مومنین کرام موجود ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اس گھرانے نے ہر ایک چیز کی روح بتائی ہے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ نتیجہ دنیا میں لینا ہے اور نتیجہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ لو جی، اب بنے سے کوئی کہے سید ہماری عبادات کی قبولیت کا کوئی اور بھی معیار بتا جا، کیسے پتا چلے میری عبادت قبول ہو گئی؟ میں تجھے بتاؤں، تو زبان ہلا وہ پورا کر دے۔ ہوئے 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 ہوئے، تو نے غور ہی نہیں کیا۔ ڈاکٹر اقبال نے تیرے لیے تو کہا تھا کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتاتے ہیں جی رضا کیا ہے۔ لو جی، بات رہ نہ جائے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، انتظار یاد ہے نا؟
روزے پہ بات چلتی چلتی یہاں پہنچ گئی. اللہ نے ہمیں حکم انتظار دیا، لیکن کس کا کریں کس کا؟ اچھا میرے ذہن سے نہ نکل جائے، ایک تو یہ کسی کی صحت کے لیے تصور ہے، اللہ صحت دے، جی آمین، برکت امام سے جو بیمار ہیں خدا بند عالم صحت کاملہ عطا فرمائے. اور میرے واجب الاحترام بھائی صفدر غالباً میری ملاقات ہوئی، وہ فرما رہے تھے دنیا سے ان کے کوئی چلے گئے، اللہ ان کو مقام اعلیٰ عنایت فرمائے. بتاؤں صفدر مقام اعلیٰ کیا ہے؟ کچہری امام زمانہ. شاباش شاباش، مہربانی حیدری. کچہری صاحب الزمان، یہ ہے مقام اعلیٰ. یہ کہتے ہو نا خدا درجات بلند کرے. کیا درجات بلند ہوں گے؟ درجات جب بلند ہو جائیں حجت کی کچہری نصیب ہوتی ہے. ہاں نصیب ہوتی ہے. اللہ کرے جتنے دنیا سے چلے گئے سب کو نصیب ہو. اور میرے مولا کے ہاں کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اتنے بندے، بس اتنے بندے، بس اتنے بندے. نہیں، جتنے آئیں یہ بڑے کریم ہیں. بندے کہیں گے شاہ جی کوئی کربلا سے مثال دے دیتا، کیسے کریم ہیں. آیا تھا جون سرکار کے پاس، سرکار میں حاضر ہوں، میرا نام شہداء کی لسٹ میں. فرمایا تیرا نام ہے ہی نہیں، تیرا نام ازل سے ہے ہی نہیں. اس نے کہا سرکار شاید میرا گندہ خون اس مقدس خون میں شامل ہونے کے قابل ہی نہیں، شاید میں اس قابل ہی نہیں. کریم کی کریمیت نے جوش مارا، جون کو کندھوں سے پکڑ کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. بہت شکریہ، مہربانی. تھا نہیں لکھ دیتا ہوں. یہ تو بڑے کریم ہے نہیں لکھ دیتے ہیں. ایک میرے سے سوال اور آیا ہے، یہ غالباً کسی نے بھیجا ہے کہ سید مشی کا کیا مقصد ہے؟ دیکھو عشق کے جو پیمانے ہیں نا اس کے مقصد نہ پوچھا کرو. مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ. جو معاملات عشق کے ہیں اس کے مقصد نہ پوچھا کرو. عشق تمہیں کتابوں میں نہیں ملے گا، اب ایسے کرنی کے دانت توڑنے میں ملے گا. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ. مختصر جواب تو یہی ہے، عشق ہے اور عشق ہی یہ سب کچھ کرواتا ہے. یہ کیا کروا رہے ہیں؟ یہ عشق. شامیانہ کس نے لگوایا؟ عشق نے. دری کس نے بچھوائی؟ عشق نے. تمہیں اتنا لمبا انتظار کس نے کروایا؟ یا الہ، اپنے کام کاج، اپنے گھر بار، اپنے معاملات چھوڑ کے بیٹھے ہو، یہ کس نے کہا؟ عشق نے. میرے سے نہیں، جن کا ذکر ہے ان کے عشق نے. بہت شکریہ. اس ذکر کے عشق نے آپ کو مجبور کیا یہاں بیٹھے ہو. آپ کو پیچھے پرواہ ہی نہیں. یہ عشق ہے. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مجلس حسین عاشقوں کی وہ کمال جگہ ہے جہاں عاشق آ جائیں تو پیچھے یاد کچھ نہیں رہتا. مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی. حیدری. اچھا یہ بتاؤ، یہ 11ویں شریف کی جو کھیر پکتی ہے یہ کہیں لکھی ہے؟ عشق پکواتا ہے نا، تو حسین کا لنگر بھی عشق پکواتا ہے. اور کمال عاشق وہ ہے جو اسے خدا کا رزق سمجھ کے کھائے، نہ کہ یہ شیعوں کی تبرک ہے، نہ کہ یہ سنیوں کی کھیر ہے. خدا کا رزق سمجھ کے کھائے، شفا ہے.
ویسے میرا ایک دل ہے ایک جملہ گہرا کہہ جاؤں، ذہن تیار ہیں؟ فصیح بھائی بیٹھے ہیں نا؟ حضور میں کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، روحوں میں کوئی مذہب نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا یہ سنی روح ہے، یہ یہودی روح ہے، روح میں مذہب ہی نہیں ہے، یہ جسموں میں ہے۔ کسی کو پتہ ہے کس کی روح کہاں چلی گئی؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، ایک بات لکھی ہے کتابوں میں، ہماری روحیں دو مقامات میں سے ایک کی طرف جاتی ہیں، ایک ہے مقام علیین، ایک ہے مقام سجیین۔ جو حق والے ہوتے ہیں وہ علیین میں، یا علی، جو باطل والے ہوتے ہیں وہ مقام سجیین میں ہے۔ روحوں میں مذہب ہی نہیں، یہ تو ہم نے یہاں مذہبوں کے رولے بنائے ہیں، سب راضی اللہ کو کر رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ سے پوچھتے ہیں وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ خدا سے پوچھتے ہیں راضی کیسے ہوتے ہیں؟ محمد نے کہا اللہ کی رضا سیدہ کی رضا میں چھپی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مہربانی، میری بیٹی کی رضا میں اللہ کی رضا چھپی ہے، خدا کی رضا تو یہاں چھپی ہے۔ بھی بہت شکریہ۔ لو عشق کے پیمانے نہیں ہوتے، بات کہیں طویل نہ چلی جائے، میں بات انتظار پہ کر رہا تھا، یاد ہے نا؟ اور رسول سے پوچھتے ہیں سرکار اب تھوڑا سا سمجھ آیا انتظار زندگی ہے، جیسے اللہ نے اولاد دی، اولاد بڑی ہوئی، اب انتظار ہے پوتوں کا، پوتے سکول چلنا شروع ہو گئے، آہستہ آہستہ سکول جانا شروع ہوئے، پھر انتظار ہے بچے کالج جائیں گے، پوتوں کے کالج، پھر بچے بڑے ہو گئے، پھر پوتوں کی شادیوں کا انتظار ہی بندے کو چلائے رکھتا ہے۔ انتظار میں سرکار کریمی فرمائیے، احسان فرمائیے، شفقت کیجئے، ہم پہ رحم کیجئے۔ اللہ جو کہتے ہیں میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو، سرکار وہ انتظار ہے کس کا؟ جواب ملا بہت ساری عبادتیں تمہیں میں بتا گیا، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، میرے بھائی علی کا ذکر عبادت، میرے بھائی علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں صاحبان معرفت دیکھ کے، شاہ جی توجہ رکھنا، فصیح جی بہت گہری بات ہے، پتہ نہیں ان میں سے کون سی روح ہیں، آج ٹاپک کی بڑا منفردی چل پڑا۔ لو جی عبادت ہے نماز، جب مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو عبادت۔ بھئی 5 وقت ہے نا، الحمدللہ سارے پڑھتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو عبادت، رمضان آئے گا روزہ رکھیں گے تو عبادت، حج کا موسم آئے گا حج پہ جائیں گے تو عبادت، علی کا چہرہ دیکھیں گے تو عبادت، علی کا ذکر کریں گے تو عبادت۔ سرکار پھر انتظار کی اہمیت کیا ہے؟ کس کا فرمایا سب سے پہلے لکھو لوح دل پہ، انتظار اگر کسی کو سمجھ آ جائے تو اس میں سب سے بڑا انتظار ہے میرے مہدی کا انتظار۔ کہا افضل عبادت ہے، افضل عبادت کیسے؟ نماز 5 وقت، انتظار ہر وقت۔ سنی شیعہ بیٹھے ہو، میرا دل ہے انتظار پہ، چلو پتہ نہیں آج میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا سرکار کا کیا ارادہ تھا، میری زبان سے جاری فرما دیا، سنبھالتے جاؤ۔ خدا کی قسم اگر انتظار سمجھ آ گیا، سنی شیعہ جھگڑا ختم۔ جب ہم سب کا اتفاق ہے کوئی آئے گا تو بہتر یہ نہیں انتظار کریں، جو فیصلہ کرے گا قبول ہو۔ مہربانی مہربانی مہربانی، پھر کیوں نہ انتظار کریں، جو آئے گا فیصلہ کرے گا۔ رسول نے فرمایا نہیں، طاہر القادری صاحب الکتاب المعتبر فی الامام المنتظر میں لکھتے ہیں، ایک آئے گا، پاک رسول نے کہا جب وہ آئے تمہیں برف پہ چل کے کیوں نہ جانا پڑے، لبیک کہنا۔ اچھا اب اتنا سمجھ آ گیا کہ ان کا انتظار کرنا ہے، پھر جھگڑے ختم۔
اب انتظار کی اہمیت تھوڑی سی بتاتا جاؤں۔ میں آیا ہوں سلیم کے پاس، سلیم ہے نا آپ کے علاقے کے جوان کا نام، میں آیا سلیم کے پاس، بسم اللہ، بیٹھا بھی ہے، لو جی سلیم کو تھا میرا انتظار، میں صرف انتظار کی کیفیت دکھانے لگا ہوں، سلیم کو تھا میرا انتظار، باہر کھڑا تھا، فون ملا رہا تھا بار بار، سید کہاں پہنچے، سید کہاں پہنچے، انتظار تھا نا۔ اچانک ایک بندہ آیا ان کے علاقے کا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گیا، ان کو گالیاں دینے لگ گیا، اس نے جواب نہیں دیا، اگلے نے پوچھا کیوں نہیں دیتا، کہا کسی کا انتظار ہے، اچانک آ گیا تو کیا کہے گا۔ ہائے 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 ہائے، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ، کسی کا انتظار ہے، اچانک آ گیا تو کیا کہے گا، سید کیا کہے گا۔ اگر ایک سید کے انتظار میں اتنا کمال تو سلطان کے انتظار میں کتنا۔ یقین جانو انتظار بندے کو انسانیت کی معراج پہ لے جاتا ہے، انتظار بندے کو صبر سکھاتا ہے، انتظار بندے کو شکر سکھاتا ہے۔ نہیں میری بات نہیں سمجھ آئی، میں اس کو آسانی سے عرض کرتا ہوں۔ لو جی سلیم بھائی کا گھر ہے 4 مرلے 5 مرلے کا، شکر کیسے سکھاتا ہے، کئی ہمسایوں نے کہا بڑا چھوٹا جا گھر ہے تیرا، بڑا چھوٹا، کا شکر ہے، کا شکر ہے، بار بار کہتے شکر ہے، اگلا کہتے تو ہر وقت شکر ہی کرتا رہتا، کس بات پہ، کہا مجھے کسی کا انتظار ہے، کہا اس کے پیچھے راز سمجھ نہیں آیا، کہا میرا چھوٹا گھر نہیں، یہ گھر بڑا ہے، آنے والا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بڑا دے دے گا، میں تو شکر ہی کرتا ہوں، ورنہ وہ آ جائے بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انتظار شکر سکھاتا ہے، انتظار حیا سکھاتا ہے۔ خدا جانتے مسلمانان عالم جس دن انتظار کی حقیقت سمجھ آ گئی، تم پھر یقین کرو زمین پہ پرواز شروع کر دو، تم ایک دوسرے کے عیب دیکھنا چھوڑ دو گے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے، وہ کیوں جاتا ہے، یہ ٹاپک تمہارے ختم۔ میں کیوں سوچو کسی کے بارے میں، جلنا چھوڑ دو گے، اس کے پاس کہاں سے آ گیا۔ ویسے یقین کرو علی والو تحفہ تمہارے لیے سنبھالنا، باقی اللہ کرے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ مل جائیں۔ جلنا مومن کا کام نہیں، جس کی کوٹھی دیکھو، جس کی گاڑیاں دیکھو، جس کی زمینیں دیکھو، اس کو دعا دو اللہ اسے اور دے۔ مومن چھوٹے ظرف والا نہیں ہے، مومن بڑے ظرف والا ہے۔ جلا نہ کرو۔ میں نے ایک بندے سے پوچھا، کوئی عارف تھا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جلنے والا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو دنیا میں جلتا ہے وہ آگے بھی جلتا ہے۔ بے مہربانی جلنا نہ کسی کی بھی، خدا اور دے، خدا اور دے، خدا برکت دے۔ ہم ہیں ہی امیر کیونکہ ہمارے دلوں میں تو علی رہتا ہے، ہمارے دلوں میں تو مصطفیٰ رہتا ہے، ہمارے دلوں میں تو مجتبیٰ رہتا ہے، کریم کربلا، ہمارے دلوں میں تو یہ شہزادے، ہم تو امیر ہیں، ہم کیوں جلیں کسی کی بات پہ۔ انتظار بندے کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آؤ کربلا سے بھی میں تمہیں انتظار سکھاؤں، بڑا مختصر سا بتا جاؤں۔ شب عاشور ہے، 10 محرم کی رات ہے، امام حسین بادشاہ نے ان سب عاشقوں کو فرمایا تمہیں پتہ ہے صبح تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیکن تھے عاشق، لالچی چلے گئے۔ یقین کرو علی والو، لالچی، جب سرکار نے فرمایا نا جو جانا چلا جائے میں اس کو چھٹی دیتا ہوں، بیعت بھی واپس لیتا ہوں، راضی بھی ہوں، جنت کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ بندوں نے کہا مرنے کے بعد جو جنت ملنی ہے حسین ابھی دے رہے، چلو چلیں۔ کھسر پسر کرنے لگے، صاحب ریاض القدس کہتے ہیں کھسر پسر کر کے لوگ حسین کے خیمے سے اٹھنے لگے۔ اسرار و شہادہ میں علامہ دربندی کہتے ہیں بندے ایستا ایستا کہنے لگے اٹھو یار، جو چیز بعد میں ملنی ہے حسین نے پہلے دے دی، جنت ہی تو چاہیے تھی، چلو۔ سیدزادہ یقین کیجئے جس کی تحقیق نہیں ہے وہ کہتے ہیں ایسا ہے ہی نہیں، جو آئے تھے چھوڑ کے گئے نہیں۔ میں علمی ضمانت دے رہا ہوں حسین کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے، لالچی چھٹی کر کے چلے گئے۔ جو عاشق بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ بے مہربانی تم کیوں نہیں گئے؟
کہتے سرکار 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہمیں قتل کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی تیرے ہیں۔ حسین بادشاہ نے مقدس ہاتھ جبین پہ رکھ کے، شجی تحفہ ہے یہ آپ کے لیے آج کے دن میں ممبر کی بہت ساری باتیں ملی ہیں، جبین پہ رکھ کے فرمایا السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، تم پر سلام ہو اے اللہ کے ولی ہو۔ تحفہ میں اب دینے لگا ہوں، علی والو تم سنبھالنا، باقی ہمارے ساتھ چل پڑے تو بسم اللہ، تم سنبھالنا۔ اچھا یہ بتاؤ وفا کا یقین انہوں نے کب دلایا تھا؟ 10 محرم کی رات نا، شب عاشور بھی کہہ بیٹھا ہوں، شب عاشور دلایا تھا۔ شہادت کب ہوئی تھی؟ 10 محرم کے دن۔ وفا کا یقین پہلے۔ یہ اتنے کریم ہیں تو ان کو وفا کا یقین تو دلا، یہ تجھے ولی اللہ بنا دیں گے۔ ہائے 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 حیدری، تھک تو نہیں گئے؟ درود کا تحفہ آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بڑا پیارا درود پڑھا اپنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بڑا پیارا پڑھا۔ میں اپنے علی والوں سے مخاطب ہوں، باقی پڑھ لیں تو بسم اللہ، ورنہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے معصوم کا فرمان، جو غیبت میں اس طرح درود پڑھے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ مل کے پڑھو سردار کی بارگاہ میں درود۔